अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप लोगों के लास्ट वीक के मैसेजेस मुझे मिल रहे थे कि आप लोगों का इंटरनेट का मसला था पाकिस्तान में, जिसकी वजह से लाइव क्लास लेने में मुश्किल हो रही थी। ऑनेस्टली अल्लाह सुब्हानह ताला से बहुत दुआ है कि अल्लाह सुब्हानह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे। और जो कुछ वहाँ पे हो रहा है बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि देखें, मरने वाला बेशक वो फ़ौज का बंदा है या फिर रेंजर्स हैं या फिर आम शहरी है। अल्लाह अकबर, जिनके घर से एक बंदा भी जाता है ना, उनकी क़यामत तो आ ही जाती है। जो चला जाता है वो तो चला जाता है, जो पीछे रहने वाले हैं उनके लिए बड़ी तकलीफ़, उनकी तो क़यामत आ जाती है। तो क्या हो गया है हमें, तकलीफ़ ये भी है कि मारने वाले भी मुसलमान हैं। और दोनों तरफ आप देखें। मैं सोच रही थी कि करबला में क्या हुआ था उस ज़माने में, हम लोग अभी तक उस तकलीफ़ को नहीं भूलते हैं। और बेशक वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत थे, लेकिन अब सोचिए कि हम उन्हीं की उम्मत है ना, तो क्या कर रहे हैं? कोई गैर नहीं मार रहा, ना कोई दूसरे आके हमें कुछ कह रहे हैं। हम खुद ही ऐसे करते हैं। और अब देखिए जवान बच्चे किस तरह से, अल्लाह अकबर। कल यहाँ पे गायबाना नमाज जनाजा था, तो फिर एक दफ़ा जैसे होता है तकलीफ़ इतनी जिसकी हद नहीं। और एज अ मदर आई कैन फील द पेन। जिसका बच्चा चला जाता है उस माँ का क्या हाल होता है। या अल्लाह, मैं कहती हूँ लोगों को बस अल्लाह सुब्हानह ताला आप उनको समझ अता कर दें कि वो लोग जो लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हो जाते हैं कि हम खिदमत करेंगे, हम अपने मुल्क को ठीक करेंगे। वो वोट भी लेते हैं, वो आगे लोगों से ये प्रॉमिसेस करके कि हम बेहतर करेंगे चीज़ों को। चले लोगों को तो धोखा दे दिया, लेकिन अल्लाह को कैसे धोखा देंगे? अल्लाह सुब्हानह ताला को क्या जवाब नहीं देना होगा? क्योंकि एक जान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तमाम इंसानियत का कत्ल है। तो किस तरह से गोलियां चला देते हैं, अल्लाह अकबर। ऑनेस्टली बोला भी नहीं जाता कि जैसे उन लोगों का दर्द का एहसास करते हुए भी कि वो हमारे ही बच्चे हैं ना, हमारे ही मुल्क के नौजवान होते हैं। अल्लाह सुब्हानह ताला कब समझ देंगे, कैसे समझ देंगे, बस दुआ ही कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ दुआ का हथियार है। अल्लाह सुब्हानह ताला सब पे रहम करे। जिनके बच्चे गए हैं, अल्लाह सुब्हानह ताला उनको सब्र की तौफीक अता करे और उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह अकबर। तो आइए जनाब, हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अल्लाह सुब्हानह ताला अपनी क्लास का आगाज़ जो है हम हदीस से करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि इसमें हमें क्या सबक मिलता है। अच्छा जी, हज़रत अबू उमामा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं रात को ख्वाब में डर जाता हूँ और मैं रात को ख्वाब में ऐसी चीज़ें देखता हूँ कि मेरे से तहज्जुद की नमाज जो है ना वो रह जाती है। तो आप मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मैं इस ख्वाब से निकलूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए खालिद, क्या मैं तुझे ऐसी कलमात ना सिखाऊं जो तुझे इस खौफ से निकालते। तो खालिद बिन वलीद कहते हैं कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। देखिए कितनी प्यारी बात लगती है ना, जब वो बात करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप ज़रूर मुझे बताएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलमात सिखाए थे। और ये देखिए, ये 5 चीज़ें आपने पूरी उंगलियों पे उसको रख के ना एक एक तो वो आसानी से याद हो जाएंगी। पहले तो ये देखिए, हम सुबह शाम की दुआ में आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा, ये तो हम पढ़ते हैं ना, तो ये तो आप वही समझ लें कि वो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 5 चीज़ें आपने याद करनी। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन गज़बिही, गज़ब आप गुस्सा, गज़ब हम कहते हैं ना, मिन गज़बिही व इकाबिही, इकाब कहते हैं सज़ा को। कि मैं आपको 7 तर्जुमा बता देती हूँ ताकि आप आसानी से उसको याद भी कर लें कि अल्लाह, मैं पनाह चाहती हूँ कि आपके पूरे कामिल जो कलमात हैं उसके साथ, मिन ग़ज़बिही, कि उस अल्लाह सुब्हानहू तआला के गुस्से से, व इक़ाबिही, और उसकी सज़ा से। नंबर 3 क्या होगा,
वशर्रि इबादिही, और उसके बंदों के शर से। ये वही बात है जो हम पढ़ते हैं ना, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नाति वन नास। ये दोनों चीज़ें जो आगे आएंगी ना, वो वही सूरा की आप छोटी समरी आप देख लीजिए कि लोगों के शर से, बंदों के शर से, व मिन हमाज़ाति शयातीन, और शयातीन के वसवसे डालने से, व अन यक़दरून, कि वो मेरे करीब भी आए। अल्लाह अकबर। देखिए शयातीन का सोच के भी ना एकदम लगता है कि ओ माय गॉड, यूजुअली हम ऐसी चीज़ें इतनी सोचते नहीं हैं कि या अल्लाह वो मेरे करीब भी आए, मुझे वसवसा डालें, या बंदों के शर से। हम यूजुअली हमें ये डर होता है कि हम पढ़ते हैं ना कि शैतान वसवसे डालता है, शैतान आपको ये करता है, तो हम ये भी पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि नहीं, तुम अपने तुम्हारे जैसे हम रमज़ान में कहते हैं कि शैतान सारे बंद हो जाते हैं, तो फिर लोग क्यों गुनाह करते हैं। तो देखिए ये वही बात कि इंसानों के शर से, और इंसानों का शर बहुत बुरा होता है। अब ये अभी मैं पाकिस्तान की भी जो बात कर रही थी, तो इंसानों का ही शर है ना, कि कौन क्या चाहता है, बस दौलत की और इज्जत, वो इज्जत पाने की और अपने आप को पॉपुलर रखने की, और ये लालच जो आ जाती है ना, ये इंसान को बर्बाद करके रख देती है। तो ये दुआ जो थी ना, आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ाति शयातीन व अन यख़्दुरून, कि वो मेरे करीब भी आए। तो ये वाली दुआ जो है वो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। तो हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, तो हज़रत खालिद बिन वलीद जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके फरमाया कि आपने जो मुझे दुआ सिखाई थी, मैंने अभी 3 दफ़ा ही कंप्लीट की, तो मेरा ये हाल है कि मैं शेर के बन में भी या उसके पास भी जाने से मुझे अब खौफ नहीं आता। मतलब मैं इतना बेखौफ हो गया हूँ इन चीज़ों से कि उनको डर नहीं आता। यूजुअली पता है क्या, ये जो खौफ होता है ना, ये एक बीमारी की तरह होता है। जैसे डिप्रेशन होता है ना लोगों को, और उनको कहते हैं कि एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, उनको खौफ आना शुरू हो जाता है चीज़ों से, कि ये चीज़ ख़राब हो जाएगी, वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, बच्चे का ये हो जाएगा। तो ये जो खौफ की बीमारी है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि जानवरों का खौफ या इस तरह का, मतलब कोई भी आपकी सोच में वो खौफ आ जाता है, तो उस वक़्त आप जिसको भी ऐसा लगे आपको कि उनको डर है या उनको खौफ आ रहा है या डिप्रेशन है, उनको डिप्रेशन खौफ ही होता है, तो नेगेटिव एनर्जी उनके पास ज़्यादा हो रही है, तो उनको आप ये दुआ बताएं और ख़ुद भी पढ़ें अपने लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सबको अपनी हिफाजतों में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह अकबर जी। आज हम इंशाल्लाह सूरत अल-हिज्र का आगाज़ करेंगे। आज हम अपने अल्हम्दुलिल्लाह जी 14वां पारा हमारा स्टार्ट हो रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बस मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि इतनी अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब से स्टार्ट किया हुआ है, लोग अक्सर पूछते हैं, नए स्टूडेंट आते हैं कि जी हम शुरू पे कैसे जाएं, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यूट्यूब में जाएं, वहाँ पे प्ले लिस्ट है, उसके अंदर पूरी हम शुरू से अल्हम्द से हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 14 पारे पे भी आ गए हैं। इसी तरह से करते करते इंशाल्लाह पूरे कुरान पाक को भी इंशाल्लाह आखिर तक पढ़ेंगे और फिर दोबारा से स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। तो मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि मैं सूरत अल बकरा दोबारा करवा दूँ, लेकिन ऑनेस्टली वो नई चीज़ होती है ना, कि नई आया नया चीज़ पढ़ने का, तो वो ये होता है कि हाय ये तो मैंने करवा लिया ना, पहले मैं ये कंप्लीट करा दूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं एक दिन जो लाइव करती हूँ तो मैं 2 दिन लाइव कर सकूँ, और मैं पीछे से दोबारा से भी आप नए स्टूडेंट जो है उनको करवा सकूँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो सूरत हिज्र से आज इंशाल्लाह शुरू करते हैं जी। ये सूरत हिज्र जो है ना, ये मक्की दौर की सूरा है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये जो सूरा है ना, इसकी 4 आयात ऐसी हैं जो मदीना में नाजिल हुई हैं, जो कि 24, 87, 90 और 91 ये वाली आयात हैं। बाकी पूरी सूरा जो है ये 3 दफ़ा में नाजिल हुई है, और ये खाना काबा के पास नाजिल हुई थी। और हिजर कहते हैं किसी चीज़ से मना करने को भी हिजर कहते हैं। हिजर जो है अक्ल को भी कहते हैं। और हिजर जो है वो कौम समूद जो थी ना, एक्चुअली वो बड़े बड़े घर बनाती थी ना, पत्थरों से पहाड़ों के अंदर वो घर बनाते, आलीशान घर बनाते थे। आज हम सोचते हैं
کہ زمین پہ جو گھر بنے ہوتے ہیں کہ واہ وہ گھر ہے، وہ دیکھیں پتھروں کے اندر تراش کے بناتے تھے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ قومیں بیچاری، ان کو تو وہ تو بالکل ہی ایسے قوم تھے اور جاہل تھے، اور ان کے پاس ان کو کوئی پتہ نہیں تھا ان چیزوں کا. لیکن آپ سوچیں ان کی ترقیوں کے حال دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے وہ قوم جو تھی اتنے بڑے بڑے گھر بناتی تھی پہاڑوں میں کھود کے، 100 کہتے ہیں کہ جیسے کمرے ہوتے ہیں نا اس طرح کے گھر تھے، اور بیوٹیفل ہاؤسز. ابھی بھی جب ان کے جو گھر جیسے کھودتے ہیں تو نکلتے ہیں اور ان کی باقیات جو نظر آتی ہیں تو حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ یہ اتنے پتھر لے کے اوپر کیسے چڑھتے تھے اور تراشتے کیسے تھے اس طرح سے. تو خیر اینی وے، یہ قوم سمود کی کو جب ہم کرتے ہیں تو ہجر کا لفظ ان کے لیے بھی آتا ہے. اچھا، اس سورہ میں نا اب شروع میں دیکھیں آپ، کیونکہ مکی دور کی سورہ ہے، آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اسپیشلی آپ لوگ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سیرت النبی کا کورس بھی کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے پیاری بات یہ ہے کہ ناؤ یو کین ریلیٹ. جب آپ کوئی سورہ پڑھتے ہیں، کوئی آیا پڑھتے ہیں نا، تو آپ اس دور میں واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے تو پڑھا ہوتا ہے کہ اچھا اس دور میں یہ ہو رہا تھا. جب آپ دیکھیں گے نا کہ آخری دور کی کوئی سورہ آپ پڑھتے ہیں، یہ کیونکہ سورت یوسف کے بعد نازل ہوئی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ سورہ یوسف میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے تسلیہ نہیں دے رہے تھے، ایکچولی اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو فائنل ہو جاتا ہے نا کہ جیسے 13 سال سے تبلیغ ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے اور وہ نہیں مان رہے، تو اب انظار آپ کو زیادہ نظر آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑ دو ان کو رہنے دو، ان کو کافی بتا دیا، اب یہ ان کا حساب جو آخرت میں ہوگا. تو آپ دیکھیں مکی دور میں جتنی بھی سورہ ہے نا آسان ہے اور چھوٹی آیات ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع سے آپ دیکھیں شروع کی جو آئیں گے نا سورہ جو شروع کے دور کی ہیں، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پہ بات ہوگی، بار بار توحید پہ بات ہوتی ہے، رسالت پہ ہوگی کہ اپنے نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اس کی بات مانو. اینڈ دین آخرت سوری، اور آخرت اس لیے کہ آخرت پہ جب آپ یقین کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو آپ کی دنیا کی زندگی میں عمل آسان ہو جاتا ہے. تو یہی چیز آپ کو مکی دور کی سورہ میں ملے گی، اور آج بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسالت، امام اور رسولوں کی تکذیب پہ آپ دیکھیں گے کہ آیات آئیں گی. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کو دلیل بنا کے بتاتے کہ تم کائنات کو نہیں دیکھتے ہو کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کیسے ہر چیز اپنے وقت پہ ہو رہی ہے اور کیسے وہ چل رہی ہے. اور اس کے بعد وہ دیکھیں گے آپ آدم اور ابلیس کا قصہ آپ دوبارہ سے اس میں دیکھیں گے اور نئے اینگل سے آپ دیکھیں گے. پھر پچھلی قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہوگا کہ تم دیکھو نہیں مانتے ہو، لیکن اس سے پہلے دیکھو تم جانتے ہو تمہارے ارد گرد کی قوم کے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کو بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق سے پیدا کیا ہے اور ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ ہی ہوتی ہے. تو اس سورہ کو انشاءاللہ آپ اس طرح سے جب دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو چھوٹی سی سورہ ہے، اس کے میرے خیال 6 رکوع ہیں اور اس کی آیات 99 ہیں. یہ ترتیب کے حساب سے اگر قرآنی ترتیب کے حساب سے دیکھیں تو یہ 15 نمبر پہ ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ 54 نمبر کی سورہ ہے. تو چلیے جی شروع کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی میسیجز ہمارے لیے رکھے ہیں اس میں، کیونکہ قرآن تو ہمارے لیے ہی ہے نا، تو ہم اس کو سمجھ سکیں انشاءاللہ جی انشاءاللہ. الف لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ نہیں بتایا. بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. لیکن اگر آپ تھوڑی سی اور ڈیٹیل، میں نے سورۃ البقرہ کے شروع میں کیونکہ الف لام میم جب آیا تھا تو میں نے وہاں پہ کی ہے، لیکن اس کو اصل میں یہی بات ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. مفسرین نے کچھ ایسا بھی لکھا ہے کیونکہ یہ جو پہلے حروف آئے ہیں نا، ہمیں کہیں پہ یہ نہیں ملتا کہ مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کوئی اعتراض کیا کہ یہ کیا لفظ ہیں اور کیوں حروف یہ پہلے آئے ہیں. تو اس سے گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا کلام کا ایک طریقہ تھا کہ پہلے یہ اس طرح سے حروف ہوتے تھے اور بیان کرتے تھے، اسی لیے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی، واللہ عالم. لیکن اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ آیات الکتاب
تل کا جو ہے یہ اسم اشارہ اس کو کہتے ہیں، دور کے اشارے کے لیے آتا ہے، جیسے حاضی نزدیک کے اشارے کے لیے آتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تل کا آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کس کی؟ کتاب کی. اب کتاب یہاں پہ جو کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں یہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دور کا اشارہ ہے نا، کہ یہ لوح محفوظ میں ہے قرآن پاک. تو یہ اس لوح محفوظ میں جو قرآن ہے نا، اس کی یہ آیات ہیں. آیات کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے آیات جو ہیں، اب کیونکہ ہمارے سامنے تو قرآن پاک ہے، ہم آیات دیکھ بھی رہے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی آیات کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ کون سی ہیں جو لوح محفوظ میں ہیں، اور یہ آیات کون سی ہیں؟ یہ نشانیاں ہیں. نشانیاں کس کو کہتے ہیں؟ ریمائنڈرز ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ کسی کو انویٹیشن دیتے ہو پارٹی کا، اور اس کے بعد جب پارٹی کے قریب آتے ہیں تو ہم ان کو واپس انویٹیشن بھیجتے ہیں نا واٹس ایپ پہ، فرینڈلی ریمائنڈرز. یہ فرینڈلی ریمائنڈرز ہیں بیسیکلی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ جو تم نے وعدہ الست لیا تھا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اس کے ریمائنڈرز ہیں کہ تم یاد کرو کہ تم نے اللہ سے کیا وعدہ لیا تھا. اور یہ ہمارے اندر بلٹ ان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں. دا مومنٹ ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے یا کوئی ایسی چیز آتی ہے نا، تو ہم فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی بات بتائی. اور دیکھیں لوح محفوظ میں نے آپ کو پہلے اس کی پوری ڈیٹیل بتائی تھی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں طرف ہے. اور یاد ہے کہ اس میں یہ بھی تھا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو بنایا، اسے 50,000 سال پہلے قلم پیدا کیا، سب سے پہلے اس کو کہا کہ لکھ. اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو ہر چیز کی تقدیر، نہ صرف ہماری انسانوں کی، دنیا پوری کائنات کی جو تقدیر ہے نا، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لکھ دو، اور اس نے لکھ دیا، اور وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے. اور وہیں پہ قرآن پاک جو ہے وہ بھی وہیں پہ محفوظ ہے. اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ عرش کے دائیں طرف ہے، اور کہتے یہ ایک خوبصورت ایک ایسا محل ہے جیسے موتیوں کا، پرلز کا محل ہوتا ہے. اور جو قرآن کے لفظ ہے نا، یہ زمرد کی تختیوں پر لکھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اور اتنے کہتے وہ نور ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کی طرف نظر کرتے ہیں. اور قرآن پاک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ میں رکھا ہے، تو اس کو صرف جو فرشتے ہیں نا، پاک فرشتے ہیں، صرف وہی اس کو چھو سکتے ہیں. اللہ اکبر. آپ سوچیں، میرا یہ بتانے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اب آپ نے، کیونکہ میں ہمیشہ یہ آپ کو کہتی ہوں کہ مصحف کھول کے رکھا کریں. آپ کی نظر جب ان آیات پہ جائے گی نا، تو یو فیل پراؤڈ کہ او مائی گاڈ، میری آنکھ دیکھ سکتی ہے. کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں تو اس طرح سے قرآن مصحف کے اندر تو نہیں تھا، لکھا جاتا تھا ڈفرینٹ جگہوں پہ. جو لکھا گیا ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گا، میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گی. تو ہم کتنے نصیب والے ہیں کہ وہ قرآن جو ادھر ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا نا، وَقُرْآنٍ مُبِينٍ، اور قرآن جو مبین، واضح ہے، بینہ ہے. اب دیکھیں ہمیں بڑا بہکایا گیا، ہمیں بڑی بتایا گیا بڑا مشکل ہے، خود نہ پڑھنا سمجھ نہیں آتی ہے، اسی لیے پھر پڑھتے ہی نہیں ہیں. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیں قرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کا نام جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی تھی، اس کا نام قرآن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مبین بینہ ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہے کوئی سیکھنے والا؟ کہ اللہ نے تو اس کو آسان بنایا ہے عمل کرنے کے لیے. ایک یہ چیز لکھ لیں اپنے دل کے اوپر کہ عمل کرنے والی ساری آیات بینہ ہیں. ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو لگے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، آتی ہے سمجھ. اردو میں قرآن کا ترجمہ ہے، اب تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنے میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، یہ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا نا، وہ قرآن مبین، کہ یہ قرآن جو ہے یہ انسانوں کے لیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو آپ دیکھیں اللہ اکبر، مجھے اتنا آنیسٹلی پیار نہیں آتا جیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے میرے ہاتھ میں یہ قرآن ہے، اور پھر دل چاہتا ہے اس کو سینے سے لگائے، اس کو چومے کہ اللہ سبحانہ، آف کورس یہ عمل کے لیے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کے ورڈز جو ہیں وہ اس کی طرف سے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
ما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر اس کی، اس 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اس کا جو عبادت کا اجر ہے وہ ملے گا، کیونکہ اس رات کو قرآن نازل ہوا تھا، آسمان دنیا پہ آیا تھا، جس کے صرف نازل ہونے پہ وہ رات اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دی۔ دیکھیں ذرا، تو وہ قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، پھر ہم اس پہ عمل نہ کریں، پھر ہم اس کو اس طرح سے نہ پڑھیں۔ لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں، کیونکہ میری ابھی ریسنٹلی کسی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ان کو بتا رہی تھی کہ قرآن کو پڑھنے کا حق ہے، اس میں لحن جلی ہے، اس میں لحن خفی ہے۔ لحن جلی اگر آپ کرتی ہیں، ورڈز کو ورڈ کے ساتھ چینج کر دو تو پورا میننگ چینج ہو جاتا ہے، تو آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ تو وہ یہ بار بار پتہ ہے، آپ جس سے بھی تجوید کی بات ہوتی ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ لو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہماری تھوڑی زبان ہے۔ تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ آپ فار ایگزامپل آپ انگلش بول رہے ہیں تو آپ نے کوشش کی ہے نا اس کو پراپر بولنے کی۔ اب ہم اگر بولتے ہیں، ہمارے بچے ہمیں کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، مام وٹ آر یو سیئنگ، تو اگر اس میں اتنی محنت کر رہے ہو تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اگر اس کو کوشش کرو، ہاں کوشش کرو، نہ بولا جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سوچو کہ نہیں جی ہم نے کوشش بھی کوئی نہیں کرنی، ہمارے پاس تو وقت ہی اتنا نہیں ہے۔ دیکھیں جیسے الحمد پڑھتے ہیں، اور اگر الحمد 2 آنکھوں والی ہا کے ساتھ پڑھ لیں، میننگ پورا بدل جائے گا۔ نہیں سمجھ آتی ہے، کتنی دفعہ کہو تو گھر میں ہی وہ اتنی آگے سے سننے پڑتی ہیں کہ اچھا تم سارا وقت ایسی باتیں نہیں کیا کرو، اچھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، اچھا مجھے بار بار مت ٹوکو۔ تو پھر میں پیار سے دیکھتے ہیں کہ موڈ کا بچہ ہے، کب یہ سننے کے موڈ میں ہے، پھر بتاتے دیکھیں تجوید نا اس کا مطلب۔ اب دیکھیں میں ان کو میں پھر یہ بھی بتاتی ہوں کہ دیکھو میں ابھی تک تجوید سیکھ رہی ہوں، اور میرا خیال ہے پتہ نہیں میں نے یہ 3ری دفعہ شروع کی ہے، پھر ابھی سے قاف پڑھنا شروع کریں، عین پڑھنا شروع کریں، کیونکہ پتہ ہے مزہ کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی محبت کریں گے ہم سے کہ میرا بندہ پھر کوشش کرے، کیونکہ ہم نے تو بچپن میں جو پڑھا تھا، اللہ معاف کرے، جو آنٹی نے پڑھا دیا تھا اردو کی طرح پڑھ لیا تھا، لیکن اب جب صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس عمر میں تو مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مزہ بہت آتا ہے، کیونکہ ہم کوشش تو ایٹ لیسٹ کر رہے ہیں نا، اللہ قبول کرے۔ تو جناب آئیے پھر سے واپس جاتے ہیں، تلک آیات الکتابی، یہ آیات ہیں کتاب کی، وقرآن مبین، اور قرآن جو واضح ہے اس کی۔ اب آتے ہیں انشاءاللہ جی آگے 14 پارہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا، کہ کبھی ایسا وقت آئے گا، ودو کہتے ہیں، ود کہتے ہیں محبت کو کہتے ہیں نا، کہ چاہیں گے الذین، وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ دیکھیے میں اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آج تو ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی بھی کافر یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں مسلمان ہوتا، تو اگر وہ ان کو اتنا ہی کاش ہے تو وہ پھر ہو جاتے، تو ہمیں تو ایسا نظر نہیں آتا۔ یہ کب کہیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا، جب ہماری جان نکل رہی ہوگی، جب جان نکلے گی اس وقت جو فرشتے آئیں گے نا، اس وقت جب وہ دیکھیں گے، کیونکہ the moment اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے، آخری وقت آ جاتا ہے، تو غائب کے پردے ہٹ جاتے ہیں، ہر انسان دیکھ لے گا اس وقت کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ جو مومن ہوگے، حد نگاہ تک وہ فرشتے جو ہوں گے نا، خوبصورت شکلوں میں، وائٹ کپڑے پہنے ہوئے، سکون والی شکلیں لے کے آپ کے ساتھ تسلیاں دینے کے لیے آپ کو وہاں پہ آ جائیں گے، اور ہمیں وہ نظر بھی آئیں گے، اور وہ اتنے پیار سے کہیں گے کہ اب آ جاؤ باہر، کہ اللہ تم سے راضی ہے، تم روح سے بات کریں گے نا، اور وہ ایسے نکلے گی جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے، اتنی آسانی سے نکل جائے گی، ہمیں نہیں نظر آتا نا، کیونکہ یہ تو غائب کی چیزیں ہیں۔ اور جس کو جو گناہ گار ہوگا، جو اللہ کے احکامات نہ ماننے والا ہوگا، اللہ کو ناراض کرنے والا ہوگا، اس کو فرشتے کہتے ہیں ان کے چہروں پر ماریں گے، اس کی روح کو کہیں گے بدبخت نکل اس جسم سے، کہ تو بدبخت تھی اور تو نے اس جسم کو بھی بدبخت کیا اور اس کو بھی سزا کا مستحق بنایا، اور اتنی بو آئے گی اس میں سے کہ لوگ مطلب جیسے ہوتا ہے فرشتے اور کہتے ہیں سوائے انسان اور جنات کے ہر چیز وہ دیکھ رہی ہوگی، تو اس وقت یہ کافر کہیں گے کہ لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان ہوتا ہے سرنگو کرنے والے، حکم ماننے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے نا۔
کہ کاش ہم اللہ کی بات ماننے والے ہوتے. تو اب دوسرا وقت کون سا آئے گا؟ جو قیامت کے وقت آئے گا. قیامت کے وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب وہ دیکھیں گے، اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے کہ ان کو حساب جب دینا پڑے گا اور فرشتے ان کو گھسیٹ کے دوزخ میں لے کے جا رہے ہوں گے، تو اس وقت یہ کہیں گے لو کانوا مسلمین. دیکھیں آج زندگی ہے نا، آج سانس چل رہا ہے، تو آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مان جائیں گے نا، تو آج اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. لیکن قیامت کے دن کوئی معافی نہیں ہے. پھر اس دن اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عدل بھی تو ہوگا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن فرشتوں کے پاس کوئی وہ رحم نہیں ہوتا. فرشتے صرف اللہ کا حکم ماننے والے ہوتے ہیں. تو اس دن قیامت کے دن جب یہ دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ لو کانوا مسلمین. اور جس وقت یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور اس وقت کیسے کہیں گے؟ آپ کے سامنے میں حدیث رکھتی ہوں، اور بہت ڈر والی حدیث ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے اوپر رکھ کے اس حدیث کو دیکھے گا. کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دوزخ والے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، جمع کر دیے جائیں گے، تو ان کے ساتھ وہ مسلمان جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے. اللہ اکبر. اب غور سے سنیے گا کہ ان کے ساتھ وہ مسلمان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے وہ جمع کیے جائیں گے. تو کفار کہیں گے کہ کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ ان کو دیکھ کے کہیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں، ہم مسلمان تھے. تو کفار کہیں گے کہ تمہارا اسلام لانا تمہیں تو کوئی فائدہ نہیں دیا، تو کیوں تمہیں بھی ویسے ہی عذاب مل رہا ہے جیسے ہمیں عذاب مل رہا ہے، تو تم بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں پڑے ہوئے ہو. وہ کہیں گے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر گرفت ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کفار کی یہ بات سنیں گے نا، تو فرمائیں گے کہ ان مسلمانوں کو دوزخ سے نکال دو. جب وہ اپنی سزا پوری کر چکے ہوں گے نا، تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر. لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں پڑھ کے نا خوشی یہ ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ کلمہ گو جو ہے نا وہ